वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वफाकी मुशीर और मुआवन खसूसी का, उनके आइनी और इंतज़ामी किरदार के हवाले से जो एक अदालती फ़ैसला सामने आया है। दो रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक मुख्तसर फ़ैसले के अंदर ये कहा है कि कोई भी जो मुशीर है वो ना तो किसी कैबिनेट कमेटी का हिस्सा बन सकता है और ना ही उसकी सदारत कर सकता है। ये फ़ैसला अदालत ने गुज़िश्ता साल अप्रैल के अंदर तश्कील दिए जाने वाली एक कैबिनेट कमेटी बराए निजकारी CCOP के हवाले से दिया है। इसकी जो सदारत थी वो मुशीर ख़ज़ाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब के पास थी, जबकि जो मुशीर तजारत है अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब और मुशीर बराए रिफॉर्म्स डॉक्टर इशरत हुसैन साहब वो इस कमेटी का हिस्सा थे। अगस्त 2020 के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी इसी हवाले से एक फ़ैसला दिया था। मुशीर और मुआविन खसूसी के जो आइनी किरदार के हवाले से उस फ़ैसले को जो 2 रोज़ कबल फ़ैसला आया है मुख्तसर वाला, उसके अंदर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने रेफरेंस दिया है अतर मिनल्ला साहब के फ़ैसले का, और ये कहा है कि जो मुशीर है या मुआविन खसूसी है उनका आइनी किरदार जो है वो सिर्फ़ मुशावरत तक महदूद है। जो मुशीर होता है वो ना तो पॉलिसी साजी के अंदर कोई किरदार अदा कर सकता है और ना ही हुकूमत के इंतज़ामी मामलात चलाने का अहल है। इस अदालती फ़ैसले के बाद कम अज़ कम 6 ऐसी कैबिनेट कमेटीज़ हैं जिनका जो आइनी हैसियत है और इंतज़ामी हैसियत है उनके ऊपर सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि ये जो 6 कमेटीज़ हैं इनकी सदारत जो है वो मुख्तलिफ मुशीर कर रहे हैं। सिर्फ़ अगर हम मुशीर ख़ज़ाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब का ज़िक्र करें तो वो निजकारी कमेटी को हेड करते हैं। इसके अलावा सरमायाकारी जो IPPs के साथ मामलात और नेगोशिएशंस हैं वो वाली कमेटी, सरकारी इदारों की जो तंजीम नौ है यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग, और ये सब जो कमेटीज़ हैं इनको अब्दुल हफीज़ शेख साहब हेड करते हैं और इसके साथ साथ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी को भी सुपरवाइज़ कर रहे हैं। ये जो अदालती फ़ैसला है इसके आइनी और क़ानूनी असरात क्या हो सकते हैं, हुकूमत को कितना इससे फ़र्क पड़ सकता है, इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अली ज़फ़र साहब। ये एक सीनियर माहिर क़ानून है और रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, और हमारे साथ मौजूद हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, ये साबिक़ सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। अली ज़फ़र साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर ये बताइएगा कि जो फ़ैसला 2 रोज़ पहले आया है इसको आप, जो अतर मिनल्ला साहब का फ़ैसला आया था, उन्होंने भी तफसील से बात की थी, यही जो रोल है स्पेशल एडवाइज़र्स का, तो सर आप इन दोनों को एक कड़ी का हिस्सा देख रहे हैं कि ये अब दोनों फैसले ऐसे हैं जिनको हमें इकट्ठा पढ़ना पड़ेगा? जी बिल्कुल, दोनों फैसले एक ही सिलसिले का हिस्सा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप इन फैसलों की तशरीह करें या उनको एक्सप्लेन करें तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि अदालत का ख्याल है कि जो हुकूमत है वो आइन के तहत प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो काबीना है, कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, वही हुकूमत समझी जाती है। आइन में और किसी शख्स का किरदार हुकूमत चलाने में नहीं है। जहाँ तक एडवाइजर्स का ताल्लुक है, हाई कोर्ट का ये ख्याल है कि उनको मिनिस्टर का स्टेटस दिया गया है सिर्फ इस हद तक कि वो अपनी तनख्वाहें या जो उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं मिनिस्टर के, वो इस्तेमाल कर सकें, लेकिन उनको मिनिस्टर उस तरह नहीं समझा जाएगा जिस तरह के एक काबीना का मिनिस्टर है जो आइन में जिसका जिक्र है। सो एडवाइजर्स का रोल एक तरह से लिमिट कर दिया है अदालत ने और कहा है कि आप काबीना में बैठ भी नहीं सकते और आप पॉलिसीज भी नहीं बना सकते, और वो सिर्फ एक एडवाइजरी रोल के हद तक उनका किरदार जो है वो लिमिटेड है। ये तो आइन में आइन की तशरीह की है हाई कोर्ट ने, और दोनों जज साहिबान ने, चीफ जस्टिस मिल्ला साहब ने भी और जस्टिस आमिर साहब ने भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उन्होंने इसी तरह इंटरप्रेट किया है। और इससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जिसके अंदर भी ये फैसला हुआ था कि जहां तक हुकूमत चलाने के मामलात हैं, जब भी हुकूमत का जिक्र होगा तो उसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर और काबीना, क्योंकि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी जाती है
کہ وہ رسپانسبل ہیں کلیکٹیولی ہر فیصلے کے، اور وہی ذمہ دار ہیں ایک جمہوریت میں. جہاں تک ایڈوائزرز کا رول ہے، وہ ایڈوائزر ضرور لگ سکتے ہیں ہائی کورٹ کے مطابق، لیکن وہ حکومت کے کام نہیں چلا سکتے، یعنی ان کو حکومت کا حصہ نہیں سمجھا جائے گا. سر کامران مرتضیٰ صاحب، سر بہت سے جو آبویسلی یہ فیصلہ جب سے سامنے آیا ہے تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے جو جس طرح وہ تشریح کر رہے ہیں کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایڈوائزرز ہیں وہ نہ تو کمیٹیز کو ہیڈ کر سکتے ہیں اور نہ وہ کسی قسم کے کوئی میجر فیصلے کر سکتے ہیں. تو سر کیا آپ اس تشریح سے اگری کریں گے؟ دیکھیے، بات بڑی آسان سی ہے اور 1 منٹ میں کلیئر ہو جاتی ہے. اگر آپ دستور کا دیباچہ دیکھیں، پریمبل کانسٹیٹیوشن کا، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کو جو چلانا ہے وہ بائی دی چوزن پیپل ہے. تو ایڈوائزر جو ہوتے ہیں یہ چوزن نہیں ہوتے بلکہ یہ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. تو یہ چونکہ ایک چیز جو ہے وہ منشا جو ہے وہ دستور سے جو سامنے آ جاتی ہے کہ کس طرح سے ملک نے کس طرح سے چلنا ہے، تو اسی کو پھر ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. اور یہ اس سبجیکٹ پہ، اس پرٹیکولر سبجیکٹ پہ یہ پہلا کیس نہیں ہے. اس سے پہلے جو ہے نا مرتضیٰ وہاب والے کیس میں سندھ ہائی کورٹ بھی یہ کہہ چکی ہے اور وہ میٹر پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں. مرتضیٰ وہاب والے کیس میں انہوں نے کہا بھی اس سے ملتی جلتی کوئی ایگزیکٹ ورڈنگ مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ کوئی 4-5 سال پرانا کیس ہے. میرا خیال ہے کہ یہ پچھلے ٹینور کی بات تھی. یہ چیلنج ہوا تھا مرتضیٰ وہاب صاحب کی اور ان کے خلاف فیصلہ ہوا تھا. پھر مرتضیٰ وہاب صاحب نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور دین جو ہے نا اس وقت سے وہ لیو گرانٹ ہوئی ہے اور میٹر پینڈنگ ہے بیفور دی سپریم کورٹ. تو یہ جو ایڈوائزرز کا کانسیپٹ ہے، ایک تو دستور نے خود بھی کچھ ایڈوائزرز کی کو لمٹ کیا ہوا ہے 5 ایڈوائزرز تک، مگر وہ ایڈوائزر کس لیے ہیں؟ وہ ایڈوائزر ملک چلانے کے لیے نہیں ہے. وہ ایڈوائزر اس لیے ہیں کہ فرض کر لیجئے کوئی سائنٹسٹ ہے، وہ ریکوائرڈ ہے، اس کی سروسز ریکوائرڈ ہیں، وہ تو الیکٹ ہو کے نہیں آ سکتا. ایون جس طرح سے پریکٹسنگ ایڈوکیٹس ہیں، ہم پروفیشنل ہیں، ہم بھی اس طرح سے الیکٹ ہو کے شاید ہمارے لیے بھی پاسبل نہیں ہوتا کہ ہم جا کے سارا دن جو ہے نا کانسٹیٹوئنسی میں بیٹھے رہیں اور اپنے پروفیشنل کام چھوڑ دیں. تو اس طرح کے لوگوں کے لیے جو ہے نا یا سینٹ میں ٹیکنوکریٹس کی سیٹ رکھی ہوئی ہے، یا پھر اگر ان کی سروسز اگر اس کے باوجود بھی ریکوائر ہے تو وہ ایڈوائزری کے لیے. تو ایڈوائزری کا جو رول ہے وہ صرف ایڈوائز کر سکتا ہے. وہ اس طرح سے ملک چلانے کے لیے جو ہے نا وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ چاہیے، الیکٹڈ لوگ چاہیے. اور یہ فیصلہ جو ہے سپریم ہائی کورٹ نے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اسی اسپرٹ کے مطابق ہے. بالکل ٹھیک. علی ظفر صاحب، سر اگر کیا اس کے اوپر حکومت یہ موقف اختیار کر سکتی ہے کہ اگر ہر فیصلہ جو ہے وہ کیبنٹ نے اپروو کرنا ہے، تو جو یہ مختلف کمیٹیز وغیرہ ہیں جو کیبنٹ کے نیچے ہی کام کر رہی ہیں، تو یہ تو صرف پھر سر ایڈوائز ہی کر سکتی ہیں نا، یا پالیسی سجیسٹنز دے سکتی ہیں؟ ان پالیسی کی جو تجویز ہے جو کسی بھی کیبنٹ کمیٹی سے آتی ہے، اس کے اوپر ایونچولی تو کیبنٹ کی اپروول چاہیے ہوتی ہے. کیا یہ موقف اختیار کیا جا سکتا ہے سر؟ جی آفا، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں جب آپ ہر چیز کے ایکسپرٹس آپ کو چاہیے، آپ ایک ڈاکٹر کو دیکھ لیں تو آپ ایک انسان کا جسم ہے، اس کے بھی اگر آپ کو علاج کرانے جائیں گے تو آپ اس کے اسی کے ایکسپرٹ پہ جائیں گے. کوئی دل کا ایکسپرٹ ہے، کوئی دماغ کا ایکسپرٹ ہے، کوئی نروز کا ایکسپرٹ ہے، کوئی پیروں کا ایکسپرٹ ہے. تو اسی طرح ہمارے لیگل پروفیشن ایکسپرٹس ہیں، ہر ڈفرینٹ، کوئی کرمنل لا کا ایکسپرٹ ہے، کوئی کانسٹیٹیوشن لا کا، کوئی سول لا کا، کوئی ریونیو لا کا. اسی طرح ہر شعبے میں زندگی کے اب آپ کو ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اور جمہوریت اب اس کو چلانے کے لیے صرف الیکٹڈ لوگوں کو ہی آپ نہیں لا سکتے اپنی ایڈوائز کے لیے، آپ کو ایکسپرٹس لانے پڑتے ہیں. تو جہاں تک ایڈوائزرز کا اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے یا ان سے ایڈوائز لینے کا تعلق ہے، میرا خیال ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں یہ ان کا رول ایکسپینڈ کرنا چاہیے، چاہے وہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہو، قانون سازی کے کاٹ رہی ہوں، بٹ یہی بات تو کامران مرتضیٰ صاحب نے کی نا کہ اسی کے لیے پھر سینٹ کو استعمال کرنا چاہیے. دیٹ از وہاں آپ ٹیکنوکریٹس جو ہیں وہ لا سکتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. جی بالکل، وہ میں نے کہا کہ وہ چاہے آپ سینٹ کے ذریعے لائیں، چاہے آپ ایڈوائزرشپ کے ذریعے لائیں، لیکن یہ یہاں تک تو میں یقین میرا ہے کہ یہ ضروری ہے آج کل کے زمانے میں اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اور پاکستان میں صرف تھوڑے سے ایڈوائزرز کی اجازت ہے، میرا خیال ہے اس کو بھی ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے رول کو.
اگر فیوچر میں کوئی آئینی ترمیم آئے تو میں اس طرف غور و فکر کرنا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بالکل اگری کرتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے بھی, اور جو کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی پہلے کہا اور میں نے بھی ابھی جب اوپننگ میں کہا کہ جہاں تک حکومت چلانے کا تعلق ہے وہ تو پرائم منسٹر اور ان کی کیبنٹ چلا سکتی ہے, اور کیبنٹ میں الیکٹڈ لوگ چاہے وہ سینٹ کے ذریعے آئیں یا نیشنل اسمبلی کے ذریعے آئیں وہی چلا سکتے ہیں حکومت کو. ایڈوائزر سے آپ ایڈوائس لے سکتے ہیں, اوپینین لے سکتے ہیں, آپ ان سے کچھ ان کی ایکسپرٹیز استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ان کو فیصلہ جو ہے الٹیمیٹلی وہ کیبنٹ کو ہی کرنا ہوتا ہے. اور کیبنٹ میں جس طرح میں نے کہا صرف اکاؤنٹیبل لوگ ہی ہوں جو کہ الیکٹڈ آئے ہیں چاہے سینٹ کے ذریعے چاہے نیشنل اسمبلی کے ذریعے, تاکہ وہ اکاؤنٹیبل ہوں, وہ رسپانسبل ہوں اپنی اسٹیٹمنٹس کے. تو اس کو ہمیں بیلنس کرنا پڑے گا تھوڑا بہت. ہم یہ سمپلی نہیں کہہ سکتے کہ ایڈوائزرز کا رول ہی بالکل آپ ختم کر دیں, بیکاز جیسا میں نے کہا آپ کو ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ پارلیمنٹ اور سینٹ میں ایکسپرٹس بیٹھے ہوں اس فیلڈ کے جس چیز کی حکومت کو ضرورت ہو. بالکل صحیح. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, ایک سے واپس آئیں گے تو اپنے دو مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تازہ ترین اسپیشل ایڈوائزر اور ایڈوائزرز کے حوالے سے, اور ہم بات کریں کامران مرتضیٰ صاحب سے اور بیرسٹر علی ظفر صاحب سے. جی کامران صاحب, جو یہ بات علی ظفر صاحب نے کی ہے, حکومت کی طرف سے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی کئی دفعے یہ موقف سامنے آیا ہے کہ جو گورنمنٹ اب کرنے کی ضرورت ہے اس کے اندر بہت زیادہ اسپیشلسٹ اوپینین اور ایڈوائس چاہیے ہوتی ہے, اسپیشلسٹ نالج چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے ایڈوائزرز کی اہمیت جو ہے وہ ہے. فیصلے سارے وزیر اعظم ہی کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ صرف یہ لوگ ہیں. تو سر یہ بات آپ کے خیال میں اس ججمنٹ کے ساتھ کیا ہم حکومت کا جو یہ موقف ہے can we justify this؟ نہیں, اس میں ابھی علی ظفر صاحب خود بھی اس میں حوالہ دے چکے. وہ مصطفیٰ امپلیکس والا کیس ہے, اس میں یہ ہے کہ اب وزیر اعظم جو ہے نا وہ اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ ان کی کیبنٹ جو ہے نا, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ سارا سب کچھ جو ہے نا پرائم منسٹر صاحب جو کچھ کرتے تھے وہ کرتے تھے, مگر اب اس مصطفیٰ امپلیکس والے کیس کے بعد جو ہے نا وہ اکیلے فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں ہے, کیبنٹ فیصلہ کرے گی. اب بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبل کون ہے. اکاؤنٹیبل جو ہے نا وہ لوگ ہیں جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں. یہ لوگ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں. یہ آج ان کو ایک اسائنمنٹ دیا ہوا ہے, کل یہ اس اسائنمنٹ کے اگینسٹ نہیں ہوں گے تو یہ واپس چلے جائیں گے. اکاؤنٹیبل وہ ہے جو اپنی کانسٹیٹوئنسی سے الیکٹ ہو کے آتا ہے اور لوگ اس کا محاسبہ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا یا وہ جماعت ہوئی جس کی حکومت ہوتی ہے. بالکل وہ لوگ ہوئے جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں. جو الیکٹ نہیں ہوتے وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے. میں اس طرح سے اس کے درمیان تفریق کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو لوگ اس طرح سے ایڈوائزر ہوتے ہیں اور جو اپائنٹی ہوتے ہیں وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوا کرتے. جو الیکٹ ہو کے آتا ہے وہ اس نے جواب دینا ہوتا ہے. جب اس نے جواب دینا ہے تو پھر ذمہ داری بھی اسی کی ہے. سر تو اس کے لیے یا تو یہ ہے کہ ہم کنسٹیچوئنسی سے اکاؤنٹیبل نہیں ہوتا نہیں ہوتا, مگر وہ انڈائریکٹ جو ہے نا وہ انڈائریکٹ الیکشن ہے نا, وہ اس کو آپ الیکشن ہی کہیں گے, بھلے وہ ڈائریکٹ الیکشن ہو یا انڈائریکٹ الیکشن ہو, اس کو آپ کہیں گے الیکشن, وہ بھی الیکٹڈ ہی ہوتے ہیں. علی ظفر صاحب کو ذرا گفتگو میں شامل کرتے ہیں. علی ظفر صاحب, کیا حکومت اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی؟ جی دیکھیں, میرا خیال ہے اس کو واضح ہونا چاہیے. ہائی کورٹ نے تو اپنا 2 ججمنٹس میں ایک فیصلہ ایک طرح سے اپنی اوپینین دے دی آئین کے بارے میں, لیکن چونکہ حکومت کو ضرورت ہے, محلے ہر حکومت کو جو بھی آئے گی ان کو یہ ایڈوائزرز کی, ایکسپرٹس کی ضرورت ہوگی. سو اس کو 2 طریقے ہیں اس کے, یا تو اس کو چیلنج کر کے سپریم کورٹ سے ایک فائنل فیصلہ لیا جائے, یا اس میں کنسنسس کے ساتھ بیٹھ کے آئینی ترمیم کی جائے تاکہ ایڈوائزرز کو بھی ایک رول, زیادہ پازیٹیو رول, زیادہ اہم رول دیا جائے. کیونکہ اس ججمنٹ کے بعد تو تھوڑا سا ان کا جو اوریجنل رول چل رہا تھا جس طرح, وہ کم ہو گیا ہے, اس میں کمی آئی ہے, اور اب وہ صرف ایک مخصوص ایڈوائزری پوزیشن میں رہ جاتے ہیں.
تو یہ اس کا طریقہ کار مجھے لگتا ہے فائنلی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئینی ترمیم کے ذریعے ہوگا. لیکن بہرحال اگر سپریم کورٹ کا بھی ویو لینا ہے اور اپنا موقف پیش کرنا ہے گورنمنٹ نے, تو یہ ایک ابھی آپشن اویلیبل ہے. پہلی جو ججمنٹ تھی اطہر مرزا صاحب کی, وہ تو شاید نہیں چیلنج کی گئی, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو اب دوسری ججمنٹ آئی ہے جس میں زیادہ ڈیٹیل ایک بتایا گیا ہے, تو شاید اس کو چیلنج کیا جائے. کامران مرتضیٰ صاحب, سر کیا آپ کے خیال میں اگر انی ترمیم کی جائے تو جو آپ ذکر کر رہے تھے جن ریزرویشنز کا یا جو آپ کے خیال میں آبجیکشنز ہیں, کیا ان کو بھی سر ایک آئینی ترمیم کے تھرو ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں جو میری تجویز یہ تھی, اس میں یہ جس طرح سے ٹیکنوکریٹ کے لیے جو ہے نا سیٹیں مخصوص کی گئی ہیں سینٹ میں, سینٹ آف پاکستان میں, اسی طرح سے ٹیکنوکریٹ کی سیٹیں جو ہے نا نیشنل اسمبلی میں بھی ہونی چاہیے. جب ٹیکنوکریٹ کی سیٹیں وہاں پہ بھی ہوں گی تو یہ اس میں جو ہے نا ایکسپرٹ اوپینین, آپ کیونکہ وہ ڈائریکٹ الیکشن سے کبھی نہیں آ سکتے, وہ پبلک کے لوگ نہیں ہوتے. علی کو اگر آپ کہیں کہ یہ پبلک کے آدمی ہے, نہیں. مجھے کہیں آپ کہ میں پبلک کا آدمی ہوں, میں نہیں. ہم لوگ جو ہے نا وہ ایک مخصوص ماحول کے لوگ ہوتے ہیں, پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں. تو اگر کسی ٹیکنوکریٹ کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے یا اس کا اوپینین جو ہے نا وہ اتنا ضروری ہو جاتا ہے ملک و قوم کے لیے, تو اس کے لیے آپ کو ایک طریقہ کار بنانا پڑے گا, اور اس کے لیے وہی طریقہ کار ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے. آپ نیشنل اسمبلی میں ایک مخصوص کوٹا کا رکھیے ٹیکنوکریٹس کے لیے, اس میں جو ہے نا وہ اکنامک سے ماہرین ہیں ان کو شامل کریے, سائنٹسٹ ہیں ان کو رکھیے, باقی دوسری طرح کے ٹیکنوکریٹ ہیں جو نہیں آ سکتے, مگر جن کے بغیر اسمبلی چل نہیں سکتی, جن کے بغیر گورنمنٹ نہیں چل سکتی. آپ کو ان کو الٹیمیٹلی نیشنل اسمبلی میں بھی جا کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, اور اس طرح سے آپ کو الیکٹڈ بنا کے ان کو لانا پڑے گا اپنے ساتھ. جی علی ظفر صاحب, سر اب میرے خیال میں ایک جو تنقید ہوتی ہے بہت ایڈوائزرز پہ, جس کا شاید انڈائریکٹلی کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی ذکر کیا, کہ یہ ہمیں ایک پریزیڈنشل سسٹم کے قریب لے کے جا رہا ہے, کہ رادر دین کہ جو کنسٹیٹیوئنسی سے الیکٹ ہو کے آیا ہوا ہے, جیسے امریکن پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ اسپیشلسٹ کو چوز کر کے اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہے, یا جیسے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں بیوروکریسی کمزور ہے اس لیے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. دیکھیں پریزیڈنشل سسٹم اور جو پارلیمنٹری سسٹم ہے وہ تو بہت مختلف ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو امریکن سسٹم ہے اس میں پریزیڈنٹ اپنی ساری جو کابینہ ہے وہ اپنی مرضی کے, اپنی من پسند کے لوگ لے کے آ سکتے ہیں جہاں سے مرضی لینا چاہیں, اور جو ان کا پریزیڈنٹ ہے ان کی جو ساری جو ان کے اوپر سپرویژن یا ان کی جو ریگولیشن ہے پریزیڈنٹ کی طاقت کی, وہ ان کی سینٹ اور کانگریس کرتی ہے. تو وہ ان کا سسٹم ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ہمارا سسٹم پارلیمنٹری سسٹم ہے. ہمارا سسٹم پارلیمنٹری سسٹم میں رسپانسبلٹی, جس کی کامران مرتضیٰ صاحب ذکر کر رہے تھے, وہ رسپانسبلٹی کا ایک سسٹم ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے, کہ جو بھی الیکٹ ہو کے آئے وہی حکومت کرے جو میجورٹی میں ہو, اور وہ پھر اگر کوئی غلطیاں کرتا ہے تو اس کا نقصان, اس کی ذمہ داری ان پہ ہی پوری کابینہ اور پرائم منسٹر پہ آئے گی, اور اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں اسی طرح ان کے اوپر جو پریز ہے وہ انہیں کو ملے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کچھ اچھی چیزیں جو پریزیڈنشل سسٹم کی جو امریکہ میں ہیں وہ نہ لے سکیں. وہ جو ان کا سسٹم ہے جس میں وہ 100% سلیکٹ کرتا ہے پریزیڈنٹ, اس کو 100% تو ہم نہیں لا سکتے, لیکن جہاں ضرورت ہو کچھ تھوڑی بہت وہاں کے جو پلس پوائنٹس ہیں وہ ہم ضرور لے سکتے ہیں. اس لیے ایڈوائزرز کو اگر 4 یا 5 کی تعداد فکس کر لی جائے اور ان کو بے شک انڈائریکٹلی الیکٹ کر لیا جائے پارلیمنٹ کے ذریعے, جس طرح کامران مرتضیٰ صاحب نے سجیسٹ کیا, آئینی ترمیم کی جائے اور ان کو سینٹ کا حصہ تو بن سکتے ہیں وہ, لیکن نیشنل اسمبلی کا حصہ بھی وہ بن جائیں, تو یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہوگی میرے خیال سے. ضروری نہیں ہے کہ ہم پریزیڈنشل سسٹم کو کی ہر چیز کو ہم ریجیکٹ کر دیں. اور میری نظر میں پریزیڈنشل سسٹم پاکستان میں نہیں چل سکتا, اور اس کی بہت ایک الگ ہی ٹاپک ہے, بڑے اس کے ریزنز ہیں, لیکن کچھ اچھی چیزیں اس کی ہم لے سکتے ہیں ضرور. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہم سے گفتگو. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے فیصل آباد کے اندر ایک بچی کے اوپر جو تشدد کا واقعہ پیش آیا. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बच्चों के ऊपर तशद्दुद के हवाले से जो ताज़ा तरीन वाक़या सामने आया है। हालिया दिनों के अंदर एक 11 साला जो घरेलू मुलाजमा थी फैसलाबाद की रिहायशी, उसके ऊपर जो उसके एम्प्लॉयर्स थे यानी कि जिनके घर में वो काम करी थी, उन मियाँ बीवी की तरफ से शदीद जिस्मानी तशद्दुद जो था वो किया गया और इसकी वीडियो सामने आई, जिसके बाद मीडिया के ऊपर ये जो इशू था ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। जब इस तरह का इशू हाईलाइट होता है तो फिर ऑब्वियसली रिएक्शन भी आता है। दोनों मियाँ बीवी के ख़िलाफ़ मुकामी थाने के अंदर बच्ची के ऊपर तशद्दुद का मुकदमा जो था वो दर्ज किया गया और शौहर जो थे मुनीर अहमद साहब, उनको गिरफ़्तार भी किया गया। उसके बाद उनको अदालत से ज़मानत मिली। जो ख़ातून थी उनका 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड जो है अभी जारी है। मगर जब अदालत के अंदर समाअत हुई तो ये सामने आया कि जो मुलाजमा थी उसका कोई मेडिकल चेकअप नहीं करवाया गया और ये भी पुलिस और जो मुतासरा बच्ची थी उसके वालिदैन ने कहा कि जो एक राज़ीनामा है वालिदैन और जो कपल था उनके दरमियान हो गया है। इसके ऊपर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और पुलिस को एक तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। बच्चों के ऊपर तशद्दुद का ये पहला वाक़या नहीं है, बल्कि इस तरह के कई वाक़यात सामने आते हैं और मीडिया के ऊपर हाईलाइट होते हैं और उसी वजह से प्रेशर से कुछ ना कुछ कार्रवाई भी होती है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए अब हमारे साथ मौजूद सज्जाद चीमा साहब, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं स्पार्क के। वेलकम टू द शो सर। सज्जाद साहब, ये जो वाक़या है और ऑब्वियसली इसके बाद जो अदालत के अंदर से इत्तला सामने आई है, तो सर यहाँ हम प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरी की बात करें या हम मुआशरे के अंदर ऐसे बच्चों की बात करें जिनके वालिदैन उनको फाइनेंशियल प्रेशर्स की वजह से काम करने पे मजबूर करते हैं, क्या चीज़ हाईलाइट होती है इस वाक़े से कि हम बिल्कुल कभी भी वी कैन नॉट डू जस्टिस टू दीज चिल्ड्रन? का केस अदालत में पहुंचते हैं और कुछ होता नहीं है उसका। जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है आरफा दोनों ही चीज़ें। एक तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो कानून है वो सिर्फ उन बंदों के लिए, उन खासतौर पर बच्चों की बात करें तो उनको प्रोटेक्ट करेगा जो किसी अमीर आदमी के बच्चे हैं। अगर कोई गरीब आदमी है तो आपके सामने है कि जिस तरह से बच्ची पर तशद्दुद हुआ और सरेआम हुआ। अब नेग्लिजेंस मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि पुलिस की ज़्यादा इसलिए है कि इस तरह की सेक्शंस FIR में डाली गई जिसको हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं कि बेलेबल। जब आप बेलेबल ऑफेंस FIR में डालेंगे तो फिर जज के पास ये इख्तियार नहीं है कि उसकी ज़मानत रोक सके। तो इस वजह से जाहिर है वो मुनीर अहमद साहब को ज़मानत भी मिल गई। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि माशरे में जो रवैये हैं बच्चों को लेके और ख़ास तौर पर उन बच्चों को लेके जो आपने अभी जिक्र किया कि जो गरीब घरानों में पैदा हुए हैं, कि मारपीट के हवाले से कानून साजी बहुत कमज़ोर है। दूसरी तरफ एक रवैये हैं जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि एक माइंड सेट है कि एक अमीर आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा निज़ाम आपका मौजूद है, पुलिस उसके साथ खड़ी है, उस गरीब आदमी के साथ पुलिस नहीं है। और वो गरीब आदमी क्या करेगा, कैसे नहीं करेगा, वो कंप्रोमाइज़ या राजीनामा कैसे नहीं करेगा कि जब उसको इंसाफ मिलने की कोई तवक्को ही नहीं, जब उसकी FIR ठीक तरीके से दर्ज नहीं हुई। उस FIR में और भी सेक्शंस लगाए जा सकते थे। पब्लिकली उस बच्ची जो कि लड़की है उसको उसकी इज्जत को पामाल किया गया है, उसको सड़क पे घसीटा गया है। इसके बावजूद पुलिस ने सिर्फ एक वो सेक्शन जो है वो उसमें लगाई FIR में कि जिनको पता है पुलिस को कि फौरन ये जमानत पे रहा हो जाएंगे क्योंकि अदालत के पास तो इख्तियार नहीं है फिर उसको रोकने का। बहरहाल इसके बावजूद अदालत ने बरहमी का इज़हार किया और पुलिस से ये कहा कि आप इसकी रिपोर्ट बनाएं। लेकिन जब आपको पता है कि FIR कमज़ोर होगी, जब बुनियाद एक केस की कमज़ोर होगी और सारी ताकतें जो हैं वो उस ताकतवर आदमी को बचाने के लिए काम करेंगी, तो ये कैसे मुमकिन है कि गरीब आदमी जो है अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए स्टैंड ले। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आपका जो निज़ाम इंसाफ है, एक तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है। दूसरा ये है, हाँ जी, और दूसरा मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी का भी एक किरदार है। अब मीडिया ने भी अपना रोल निभाया कि किस हद तक लोग गरीब बच्चे के साथ खड़े हैं उसको इंसाफ दिलाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वजह जो इसकी है, ये रोज बरोज जो आपने कहा कैसे वाकयात आ रहे हैं, उसकी एक ही वजह है कि किसी को सजा नहीं होती। और अगर लोगों को सजा होनी शुरू हो जाएगी तो मेरा ख्याल है कि लोग गरीब के बच्चों को मारना छोड़ देंगे। तो सर क्या अगर हम ये जो आपने बेलेबल ऑफेंस का जिक्र किया, तो सर क्या कवानीन के अंदर कोई ऐसी तब्दीली की जा सकती है कि बच्चों के ऊपर जब तशद्दुद का इस तरह का भी कोई वाकया हो
تو بھی وہ جو اس کے اوپر FIR رجسٹر ہو وہ بیلیبل اوفینس نہ ہو؟ جی بالکل کی جا سکتی ہے. دیکھیں کروئلٹی ٹو چائلڈ کے حوالے سے آپ سزا کو بڑھائیں, اس میں 1 سال سے اور 3 سال تک سزا ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے لاء کے اندر کہ یہ اوفینس کمپاؤنٹیبل بھی ہے, یعنی قابل راضی نامہ بھی ہے اور قابل ضمانت بھی ہے. اگر ہم اس طرح کے قوانین کو تھوڑا چینج کریں اور بچوں کے حوالے سے قوانین میں سختی لے کے آئیں اور پھر عمل درآمد کے حوالے سے کریں. ایک چیز میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جو سب بھول گئے کہ پنجاب میں واقع ہوا ہے, اور پنجاب میں جو ڈومیسٹک ورکرز کے رائٹس کے حوالے سے قانون بنا, اس کے تحت تو اس عمر کی بچی کو کسی کے گھر میں کام ہی نہیں کرنا چاہیے. اب اس کے بعد کسی نے اس چیز پر توجہ ہی نہیں دی کہ جس گھر میں وہ بچی کام کر رہی تھی ان سے بھی جا کے پوچھنا چاہیے. انہوں نے بھی جرم کیا ہے کہ انہوں نے ایک بچی کو گھریلو ملازم رکھا ہوا ہے جس کی عمر بہت ابھی کم ہے اور قانون موجود ہے. تو کیونکہ یہ غریب بچی کا معاملہ ہے تو سارے اس کو دبائیں گے, لوگ کسی سے پوچھیں گے نہیں کہ اتنی چھوٹی بچی کو آپ نے گھر میں سر یہ تو پھر بیک ٹو اسکوائر ون, جو ہم بہت آپ کے ساتھ بھی یہ ڈسکس ہو چکا ہے پہلے اور لوگوں کے ساتھ بھی, کہ ہمارے ہاں شاید مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم قوانین بنا دیتے ہیں وہ ہم سے امپلیمنٹ نہیں ہوتے. بالکل, اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ مائنڈ سیٹ, ہم اس میں بلیو ہی نہیں کرتے کہ بچوں کے رائٹس ہوتے ہیں. اس چیز کو برائی نہیں سمجھا جاتا اگر کوئی امیر آدمی غریب آدمی کو بچے کو مار لے تو عمل درآمد کیسے ہوگا. اور سب سے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ کیونکہ پولیس ہے انٹری پوائنٹ. میرا ایک صرف سوال ہے کہ کیا یہ جو تھانے دار صاحب اس تھانے میں ہیں یا جو DPO ہیں فیصل آباد میں, اگر خدا نہ خواستہ ان کے کسی بچی کو غصے سے دیکھ بھی لیتا تو کیا آج وہ اس طرح ضمانت کروا کے گھر پہ بیٹھا ہوتا؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ پولیس کی سب سے اہم ذمہ داری ہے. بالکل صحیح سر, بہت بہت شکریہ آپ نے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو نئی ایئر لائن لانچ ہوئی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے سیالکوٹ کا, جہاں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک نجی ایئر لائن ایئر سیال کا افتتاح کر دیا. یہ ایئر لائن جو ہے سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی نے لانچ کی ہے. ایئر سیال نے اکتوبر 2017 میں سول ایوییشن اتھارٹی سے لائسنس حاصل کیا اور اب تک 3 جو جہاز ہیں وہ لیز پہ حاصل کر کے اپنا ڈومیسٹک آپریشن جو ہے شروع کیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ 2021 کے اندر ایئر سیال کا بین الاقوامی پروازیں شروع کرنے کا بھی ارادہ ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جیلانی صاحب, یہ چیئرمین ہیں ایئر سیال کے. ویلکم ٹو دا شو سر. جی جیلانی صاحب, یہ بتائیے گا کہ بزنس کمیونٹی نے لانچ کیا ہے اس ایئر لائن کو, آخر کیا ضرورت محسوس کی آپ لوگوں نے کہ ایک اور جو ایئر لائن ہے لانچ کیا جائے, خاص طور پہ کیونکہ پاکستان کے اندر ڈومیسٹکلی ایئر لائنز لانچ ہوئی ہیں اس سے پہلے بھی اور وہ کچھ ایک آدھ کے علاوہ کامیاب نہیں ہو پائی. بہت شکریہ. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے نمبر پہ تو ہم نے کیوں سوچا. دیکھیں سیالکوٹ شہر جو ہے نا یہ بیسیکلی ایکسپورٹ کا شہر ہے. یہاں پہ جو بھی پروڈکٹس بنتی ہیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں, اور ادھر لوگ جو ہے نا وہ ایکسپورٹر ہے, تمام دنیا میں ٹریول کرتے ہیں. ہم بھی ٹریول کرتے ہیں, ہم بھی ایکسپورٹر ہیں. تو جب میں 2014-15 میں چیمبر پریزیڈنٹ تھا تو ہم ایئرپورٹ ہم بنا چکے تھے. تو اسی طرح ہم نے سوچا کہ ہم اپنی ایئر لائن بنائیں گے, کیونکہ PAE جو 30-40 سال پہلے ایک مقام اپنا رکھتی تھی وہ کھو چکی ہے, اور فارن ایئر لائن اس ملک سے زر مبادلہ کما کے باہر لے کے جاتے ہیں, جبکہ ہمیں زر مبادلہ کی ضرورت ہے پاکستان میں. اس چیز کو, اس آبجیکٹو کو لے کے میں نے اپنے دوستوں سے شیئر کیا جو میرے ساتھ اس وقت بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے, جو میری ایگزیکٹو باڈی تھی, تو انہوں نے اس میں سپورٹ کیا کہ ہمیں اپنی ایئر لائن بنانی چاہیے. تب ہم نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا. اس کا مین آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے, اس عوام کی خدمت کرنی ہے, ان کو معیاری سفری سہولتیں دینی ہے, ان کو کھانا اچھا دینا ہے, سیفٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اس ایئر لائن کا, کیونکہ ہم ڈیجیٹل انجینئرنگ کے ساتھ آ رہے ہیں. پہلے دن سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا لے کے آ رہے ہیں, اور فلائٹ آپریشن میں ہم ڈیجیٹل جا رہے ہیں, جو کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. تو سر انیشلی آپ کتنے شہروں میں یہ ڈومیسٹک آپ کا آپریشن ہوگا اور کتنی فلائٹس ہفتے کے اندر آپ لوگ پلان کر رہے ہیں؟ جی عارفہ ایسے ہے کہ کراچی میں ہمارا آپریشنل ہیڈ آفس کراچی میں ہے, کارپوریٹ آفس سیالکوٹ میں ہے. ہمارے کراچی سے 3 فلائٹیں ڈیلی لاہور کے لیے ہوں گی, 3 فلائٹیں ہماری ہوں گی اسلام آباد کے لیے, اور 3 ویک کی فلائٹیں سیالکوٹ کی ہوں گی. اسی طرح ویک میں 4 فلائٹیں پشاور کی
इनिशियली ये होगा हमारा। सही। और सर इंटरनेशनली भी आप लोग कह रहे हैं कि अगले साल ही आप लॉन्च करेंगे, कोरोना के बावजूद, जब आजकल सारी इंटरनेशनल एयर इंडस्ट्री जो है वो बहुत मसाइल का शिकार है, तो आपके ख्याल में क्या अगले साल आप लोग इंटरनेशनल फ्लाइट्स लॉन्च कर पाएंगे? देखें जी, अब ये बात अभी तो हम इंटरनेशनली, क्योंकि एक साल तो अपने मैंडेटरी तो डोमेस्टिक में उड़ना है, जब तक आगे 2021 की बात इंशाल्लाह कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है तो ये ग्रेजुअली लगनी शुरू हो जाएगी, तो बाय नेक्स्ट 6 मंथ्स इंशाल्लाह इसको ओवर कर लिया जाएगा, इस पे ओवरकम हो जाएगा कोविड पे। जब कोविड में ओवरकम होगा डेफिनेटली हमारे उम्रे की फ्लाइट्स खुलेंगी, लोग हज के लिए जाएंगे, उम्रा के लिए जाएंगे, सियाहत खुलेगी, लोग ट्रैवल करेंगे, तो बड़ा पोटेंशियल होगा। तो उसके लिए इंशाल्लाह ताला हम प्लान कर रहे हैं अभी से कि अभी हमने कब, अभी मैं डेट अनाउंस नहीं करूंगा, इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट ईयर से इंटरनेशनल जरूर होंगे, लेकिन कोविड के कंट्रोल होने के बाद। तो सर इनिशियली आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो होंगी क्या वो मिडिल ईस्ट की होंगी या यूरोप, अमेरिका, कहाँ पहले देख रहे हैं, किस खित्ते को? देखिए, पहले फेज में तो हम डोमेस्टिक हैं, दूसरे फेज में हम जाएंगे मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, तीसरे फेज में हम जाएंगे फार ईस्ट, चौथे फेज में इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे यूरोप और पांचवें में नॉर्थ अमेरिका। और सर आप प्लेन्स खरीदेंगे या लीज के ऊपर ही सारा ऑपरेशन चलाएंगे? देखिए, अभी तो हम ड्राई लीज पे गए हैं, हम सियालकोट के लोग हैं, तो हम लोग बिलीव करते हैं कि चीज अपनी होनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ड्राई लीज पे भी जाएंगे और परचेज लीज पे भी जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात की। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।